बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 21 अगस्त है और दिन बड़ा खूबसूरत है जुमे का। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह पाक इस जुमे के सदके पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान की सूरत हाल और उसके बाद अपना एक वीलॉग शामिल करेंगे। सबसे पहली स्टोरी जो आपके सामने रखनी है, ये स्टोरी लिखी है अंसार अब्बासी ने। आप जानते हैं कि मिल्टी टाउट हैं, नून लीग के बड़े करीब हैं और बड़ा खुश रहते हैं जुराबों की बू में। इन्होंने कहा है कि पीटीआई अगर सोच रही है कि इमरान खान ज़मानतों के बाद बाहर आ जाएंगे तो ये उनका गलत ख्याल है। इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। तो अंसार अब्बासी से अर्ज़ ये करना है कि अंसार अब्बासी साहब, हमें पता है, आप अगर हमें न भी बताएं, ये सिस्टम जो है वो इमरान खान को इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। और ये भी हमें पता है कि जुल्म की जो रात होती है बहरहाल उसने ढलना होता है। तो ये आपने कोई नई खबर हमें नहीं दी। उसके बाद जो अगली खबर है, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है फ़न की दुनिया के लिए। जो इंडियन की पंजाबी मूवीज़ हैं, अगर आपने कभी देखी हैं तो आप लोग लाजमी वाकिफ़ होंगे जसविंदर सिंह भल्ला। ये बहुत भले जो है ना वो अदाकार थे, बहुत बड़े अदाकार थे और बहुत हंसाया इन्होंने लोगों को। अचानक ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिस तरह पाकिस्तानी स्टेज पे आप लुच्चरपन देखते हैं, बकवास देखते हैं, माँ बहनों की बेइज्जती देखते हैं, उसको किए बगैर इस शख्स ने पूरी दुनिया को हंसाया। जहाँ जहाँ पे उर्दू और पंजाबी और हिंदी बोलने और समझने वाले हैं, उन्होंने इनको एंजॉय किया। बहरहाल जिस तरह हर इंसान ने जाना है, जसविंदर सिंह भल्ला भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी ने नए सूबों की जो है वो मुखालफत की है। आप लोग जानते हैं कि जरदारी की मेहरबानी से पीपल्स पार्टी पहले सुकड़ते वो अंदरून सिंध तक जा चुकी है। कराची में भी उसको कोई नहीं पूछता। और अगर बंटवारा होता है, हालांकि इंतज़ामी तौर पर ये ज़रूरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से कई गुना जो छोटे मुल्क हैं उनके कई सूबे हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करना आसान है। लेकिन नून लीग की सारी बदमाशी चलती है पंजाब में और पीपल्स पार्टी की सारी बदमाशी चलती है सिंध में। तो ये जो है ना, इसके पीछे एक और वारदात भी काम कर रही है। हस्ब मामूल मैंने कल वाले वीलॉग में आपको बताया था कि एक्सटेंशन तक ना अब पाकिस्तान के मसाइल को भूल जाएं। जब तक एक्सटेंशन नहीं होती तो ये जो भी एक्शन होगा ये एक्सटेंशन से मुतल्लिक़ होगा। अब बाज़ जो तजर्बाकार मुबस्सिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भी एक्सटेंशन है, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है ना वो डरावा दिया जा रहा है कि हम आपकी कमर तोड़ देंगे, हम पंजाब को भी 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। वो एहतलाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने भी करारदाद मंजूर कर ली है और जो ताजिर हैं वो भी इस एजेंडे को ले आए हैं कि सूबे बनाए जाएं। तो एक नई फिल्म पाकिस्तान में वो अभी रिलीज़ होने वाली है और वो है सूबों वाली फिल्म। तो इसके पीछे असल में जो है वो पीपल्स पार्टी को डराना है, नून लीग को डराना है। पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, हालांकि पीटीआई ने इसकी हमायत की है कि बिल्कुल ठीक है, आप इंतज़ामी तौर पे जो है वो सूबों को तकसीम कर दें, छोटा कर दें, लसानी बुनियादों पर ना हो, नस्ली बुनियादों पर ना हो कि यहाँ पंजाबी हैं, यहाँ पख्तून हैं, यहाँ सिंधी हैं। इंतज़ामी तौर पे आप बेशक जो है वो तकसीम कर दें। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है। खालिद मुस्तफ़ा साहब बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जंग और जियो के। आज इन्होंने स्कैंडल ब्रेक किया है, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन आज फिर इन्होंने ब्रेक किया है कि 397 अरब जो है ना वो बिजली के वो गायब हैं। 397 अरब। इसमें दो जो है ना वो वजूहात हैं। एक वजह है बिजली की चोरी, पहली वजह, और दूसरी वजह है अदम वसूली नहीं कर पाता इदारा बड़े लोगों से। है कितने? 397 अरब। और बार बार आपको फार्मूला समझा चुका हूँ कि ये 397 अरब का क्या होगा। ये 397 अरब दरमियान में रख के जो लोग बिल देते हैं मेरी तरह आपकी तरह, उन पे तकसीम कर दिए जाएंगे और उनसे ले लिए जाएंगे।
لیکن یہ بڑے بڑے صنعت کار، یہ سرمایہ کار، یہ ڈیرے دار، یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے پیارے پپیٹ، یہ ایڈجسٹمنٹ کرواتے ہیں۔ یہ 40,000 کا بل یہ 5,000 میں ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں، 6,000 میں ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں جا کر اپنی طاقت سے، اپنے جو ہے نا وہ اختیارات سے، اور یہ پھر یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی ایک تو کوئی دیتا ہی نہیں وصولی، آپ اندازہ کریں، ریاست کو بل نہ دینا، عدم وصولی، اور دوسرا بجلی چوری، اور جو رقم ہے وہ پہنچ گئی ہے 397 ارب پہ۔ آپ جیسا اور میرے جیسا قانون پہ چلنے والا بندہ اگر 2 بل نہ دے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی بجلی کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ DGISPR نے ایک بڑے خاص نقطے کی طرف جو ہے نا امریکہ کی توجہ دلائی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے کسی بھی طور پہ اپنے مولک ہتھیار واپس لے، یا تو اسے خریدنے پڑیں تو بھی خریدے، کیونکہ رپورٹس ہیں کہ جو کالی مارکیٹ ہے، جو کالا بازار ہے جسے آپ انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں بولی پہ یہ اسلحہ بک رہا ہے، بولی پہ۔ جو زیادہ بولی دیتا ہے اس کو جو ہے نا وہ اسلحہ بیچ دیا جاتا ہے، اور وہ اتنا مولک اسلحہ ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ کا ہے، پھر جنگ میں استعمال ہو رہا تھا۔ تو DGISPR نے یہ مطالبہ کیا امریکہ سے، اور وہ بہت یعنی اربوں کا اسلحہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی 6 بندوقیں ہیں یا 6 ٹینک ہیں، یا نہیں، وہ اربوں کا جو ہے وہ وہاں پہ اسلحہ، جب امریکی فوج اپنی پتلونیں چھوڑ کے، اپنی چڑیاں چھوڑ کے بھاگی، جو بائیڈن کے دور میں آپ کو نظارے یاد ہوں گے، لوگ جہازوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، لوگ جہازوں سے گر رہے تھے، اور عمران خان نے وہاں پہ بیان دیا تھا کہ آخر کار پختونوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی، اور جو ہے نا سارے سوراخوں میں مرچیں گھس گئی تھی جو بائیڈن کی، کہ عمران خان نے جو ہے نا وہ گرم لوہے پہ ہتھوڑا مارا ہے۔ تو بہرحال جی اب DGISPR کا کہنا ہے کہ امریکہ اس اسلحے کا کچھ کرے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ بھارتی وزیر کھیل نے تمام قسم کے جو تعلقات ہیں کھیلوں کے وہ پاکستان کے ساتھ منقطع کر دیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بین الاقوامی مقابلہ ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ انڈیا میں بھی نہ ہو اور وہ پاکستان میں بھی نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان سے مقابلہ کیا جائے گا، ورنہ نہ کوئی انڈین پلیئر پاکستان جا سکتا ہے، نہ کوئی پاکستانی پلیئر وہ انڈیا میں آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو یاد ہے وہ سندور، اور جو ہے نا پھر ایئر فورس نے جو سندور بھرا ان کی مانگ میں، تو یہ سارا اس کی وجہ ہے۔ بہرحال ابھی جو ایشیا کپ ہو رہا ہے جو ہے نا کرکٹ کا، اس میں پاکستان اور بھارت وہ آپس میں کھیلیں گے، کیونکہ وہ وینیو جو ہے وہ نیوٹرل ہوگا۔ اس کے بعد ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ تجزیہ نگار ہیں، ہماری محترم ہیں، سینئر ہیں، سمینا پاشا صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ پورا 5 روزہ ٹیسٹ کرکٹ میچ دیکھتی تھی، ایک ایک بال دیکھتی تھی، اور ایک ایک جو ہے نا وہ ون ڈے دیکھتی تھی، لیکن جب سے محسن نقوی کی نحوست پڑی کرکٹ پہ، کرکٹ بورڈ پہ، تو اس کے بعد میں نے ایک بال بھی کبھی نہیں دیکھی۔ اور یقین کریں کہ اس نظام نے جو دوسری بہت ساری لوگوں کی عیاشیاں اور دلچسپیاں ختم کی ہیں، اس میں ایک دلچسپی کرکٹ بھی ہے۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا کہ سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے اے کیٹیگری کا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے ٹیم میں جس کو اے کیٹیگری دی جائے، یعنی کرکٹ کا یہ حال ہو گیا ہے، سارے ریلو کٹے جمع ہو گئے اور اے کیٹیگری کا پلیئر ہی نہیں تھا جس کو اے کیٹیگری، سارے بی سے شروع ہوئے، چاہے وہ بابر ہے، چاہے وہ رضوان ہے، چاہے وہ شاہد آفریدی ہے۔ بہرحال انتظامی معاملات ایسے جو ہے نا وہ انہوں نے کر دیے کرکٹ کے۔ سمینا پاشا نے بالکل ٹھیک کہا، کرکٹ سے اب لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دلچسپی ختم ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ان کو کرکٹ سے بھی بغض ہو گیا ہے، کرکٹ سے بھی دشمنی ہو گئی ہے کہ عمران خان کو کرکٹ نے کہاں پہنچایا، لہذا ہاکی کی طرح کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کیا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، سٹیل مل بند پڑی ہے، ٹکے کی پروڈکشن نہیں ہے، لیکن حکومت نے جاری کیے ہیں 2 ارب 87 کروڑ 13 لاکھ روپے، یہ ملازمین کی جو ہے نا وہ بقایا جات ہیں۔
2,63,87 करोड़ और 13 लाख। इसमें जो आधे मुलाजमीन हैं वो घोस्ट हैं, वो हैं ही नहीं, या तो वो मर चुके हैं या उनको निकाला जा चुका है। ये मौजें लगेंगी सिंध हुकूमत की, वहाँ पे कौम लूत का फिर जश्न होगा। और वहाँ पे जो पानी आप देख रहे हैं कराची में आधे घंटे की बारिश में, ये सिंध यानी स्टील मिल बंद पड़ी है। हम ये नहीं कहते मुलाजमीन को तनख्वाहें न दी जाएं, लेकिन वो बंद पड़ी है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, आधे मुलाजिम घोस्ट हैं ही नहीं। उनको 2,87 करोड़ रुपया वो वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिया है। अब जानते हैं इन्होंने घर से कोई थोड़ा ही देना है, और दिया किसे है? सिंध हुकूमत को, यानी दूध की रखवाली पे वो बिल्ले बिठा दिए। आगे वो इस रकम के साथ जो कुछ करेंगे वो आपको पता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये ज़रा खबर आप गौर से सुने कि 14 मिलियन एकड़ फुट पानी, ये जो अभी बारिशें हुई या सैलाब आए, आपने देखा आपके शहरों में 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो समंदर में गिरा है। ये रिकॉर्ड किया गया है समंदर में। दुनिया जहान का हर काम जर्नैलों ने यहाँ पे किया, हर काम, सवाए डैम बनाने के, सवाए पानी के ज़ख़ीरे बनाने के, बाकी हर तजर्बे किए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो है ना, पहले नंबर पे जर्नैल तकरीबन 40 साल, दूसरे नंबर पे नून लीग, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, इन 3 ताकतों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है। और पानी कितना गया है समंदर में? 14 मिलियन एकड़ फुट समंदर में। अगली बात सुने, इस पानी से कितनी ज़मीन सैराब हो सकती थी? इस पानी से अगर रिजर्व होते और इसको स्टोर किया जाता तो ये 12.2 मिलियन एकड़ को सैराब करता, 12.2 मिलियन एकड़ को, और फ्री, कोई पैसे नहीं है। क्योंकि जो पानी है वो तो बारिश का था, सिर्फ इसको स्टोर करना था। लेकिन तरजीहात आपको पता है, तरजीहात मेट्रोज़ हैं, तरजीहात ऑरेंज ट्रेनें हैं, तरजीहात ट्राम्स हैं, जो है ना वो अंडर पासिस हैं, वहाँ पे लंबा जो है ना बिल है, लंबे पैसे हैं, ठेकेदारों से मिले हुए हैं, वहाँ पे लंबा माल है। तो ये जो है वो 12 मिलियन एकड़ सैराब हो सकता था फ्री में, लेकिन वो सारा पानी जाकर गिरा है समंदर में। आपको याद होगा कि इजराइल ने जब हमला किया ईरान पे, आपको अच्छी तरह याद होगा, और एक ख़ास बात आपको याद होगी, वो याद होगी मेजर जनरल बाकरी। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और बड़े अरसे से आर्मी चीफ थे ईरान के। ये अपनी बहन या अपनी बेटी, यानी इन दोनों के बारे में कहा जाता है या उनकी बहन थी या उनकी बेटी थी, अपनी बीवी के साथ उनके घर गए हुए थे जिस रात हमला हुआ। और पहले हमले में जो आर्मी चीफ थे मेजर जनरल बाकरी, वो पहले हमले में ही शहीद हो गए। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि क्या ईरान ने हथियार डाल दिए? क्या ईरान के पीछे क़यादत मौजूद नहीं थी? क्या कोई ऐसा जनरल नहीं था जो फ़ौज को संभाले? आपने देखा कितनी खूबसूरती से ईरान जंग लड़ा, कितनी खूबसूरती से उसने इजराइल को चने जो है ना, नाकों चने चबवाए। हालांकि इतना मोरल डाउन हो जाता, पुरानी जंगें पड़े ना, कि जब जो है ना वो अलमदार शहीद हो जाता, जब जो है ना जर्नैल शहीद हो जाता, तो फौजें भाग खड़ी होती। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो मसला है, अब देखें ना कि दुनिया में जो सदर बनता है उसकी मखसूस मुद्दत होती है ताकि नई क़यादत आए। जो वज़ीर आज़म बनता है उसकी एक मखसूस मुद्दत होती है। जो आर्मी चीफ बनता है पूरी दुनिया में उसकी एक मखसूस मुद्दत होती है ओहदे की। अभी आपके सामने वो माइकल कुरेला, वो अमेरिका का जो है ना वो चीफ, वो चला गया। ये पूरी, ताकि ये रिसाइकल होता रहे, नई क़यादत, नई सोच, नया नज़रिया आता रहे। हमारी क्या बदकिस्मती है? हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी आता है वो कहता है कि पहले मेरी कुर्सी पे लगाएं जो है ना वो एल्फी, इस पे लगाएं समद बॉन्ड, ताकि मैं कुर्सी पे बैठूं और वो कुर्सी मेरे साथ चिपक जाए। मैंने कहीं नहीं जाना, चाहे मेरा बाद में जबड़ा मिले, बाजू मिले, ऐनक मिले भावलपुर से, लेकिन मैंने जाना नहीं है। मैंने जो है ना वो यहाँ, मैं नागुज़ीर हूँ। दुनिया जहान का इल्म, दुनिया जहान की अक्ल, दुनिया जहान की मेशत, दुनिया जहान की सियासत वो मुझे आती है।
اب یہ پھر رفڑ بنا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا جو بھی آرمی چیف، میں آپ کو یاد کروں گا، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، عبدالوحید کاکڑ. عبدالوحید کاکڑ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، ظاہر پٹھان تھے. تو ایک دن جو ہے مجید نظامی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. بے نظیر حکومت نے عبدالوحید کاکڑ کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں. تو عبدالوحید کاکڑ مجید نظامی سے ملے جو نوائے وقت کے مالک تھے ایک ڈنر پہ. تو کاکڑ نے کہا کہ مجید نظامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جی مجھے حکومت کہتی ہے ایکسٹینشن لے لیں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لینی، گھر جانا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مجید نظامی نے عبدالوحید کاکڑ کو کہا تھا کہ آپ کی بیوی تو بڑی عقل مند ہے، صرف یہی کہا تھا بس، اور کاکڑ سمجھ گئے تھے اور کاکڑ نے ایکسٹینشن نہیں لی تھی. آج تک یاد رکھا جاتا ہے عبدالوحید کاکڑ کو کہ 3 سال جس طرح انہوں نے پورے کیے. پلٹ کے وہ بندہ پتہ نہیں مر گیا ہے زندہ ہے، نہ وہ ٹی وی پہ نہ اخبار، کہ وہ پتہ نہیں کدھر گیا. شاید آپ نے پہلی دفعہ میرے منہ سے نام سنا ہو عبدالوحید خان کاکڑ کا. یہاں پہ اس کے بعد یہ بیماری، یہ لعنت ایسی معاشرے میں آئی، میں ناگزیر ہوں. میرے بغیر جو ہے نا نظام نہیں چلے گا. اب پھر اصل تو مسئلہ روٹی دو ہے نا، کہ اصل مسئلہ روٹی دا. پاکستان میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے اصل مسئلہ ایکسٹینشن دا. میں نے آپ کو میجر جنرل باقری کا بھی بتایا پہلے حملے میں شہید، میں نے آپ کو عبدالوحید کاکڑ کا بھی بتایا. سہیل وڑائچ سے کالم لکھوا دیے گئے، معافی مانگیں، پیر پکڑیں اور ماتھا رگڑیں اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن، یعنی ٹیسٹر لگاتے رہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے. قوم کو ٹیسٹر لگایا جاتا رہا. جب شدید رد عمل آیا، شدید، کہ جی سورہ بقر کا حوالہ دیا گیا ہے، تو اس میں شیطان کون ہے، اس میں رحمان کون ہے، اس میں معاف کرنے والا کون ہے، یہ سارا کیا چکر ہے. قاری زوار بہادر نے بڑا خوبصورت بیان دیا اس پہ. باقی تو آپ کو پتہ ہے جو درباری ملا ہیں انہوں نے تو چون تک بھی نہیں کی. بڑا شدید رد عمل آیا. پھر 6-7 دن بعد آ کے ڈی جی ISPR وہ کہتے ہیں کہ جی سہیل وڑائچ جھوٹا ہے، سہیل وڑائچ نے ذاتی فائدے کے لیے کیا ہے، سہیل وڑائچ مفاد پرست ہے، اور جیو پہ جو ہے نا وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ہے نا وہ جنگ پہ کارروائی ہونی چاہیے. ہوگی نہیں، ورنہ اب تک پی کا ایکٹ لگ چکا ہوتا. ہوگی نہیں. بہرحال یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. لیکن آپ یقین کریں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ تبصرہ نگاروں کو دیکھیں، آپ صحافیوں کو دیکھیں، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ 1000 اختلاف سے ہی سہیل وڑائچ کے ساتھ، لیکن اس معاملے پہ سہیل وڑائچ نے ٹھیک لکھا ہے. یعنی سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیا گیا، جو کچھ سہیل وڑائچ نے لکھا یعنی اس کو کہا گیا، اس سے لکھوایا گیا. جب رد عمل دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. یعنی اس کے علاوہ جو سہیل وڑائچ نے باتیں کی ہیں، 10 سال کا پلان ہے جنرل صاحب کا، وہ بھی جھوٹ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ریکوڈک سے 2 ارب آئے گا، وہ بھی جھوٹ ہے. ہم 5 سال میں ترقی کر جائیں گے، وہ تو یا تو کہنا سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے. صرف ایک بات کو پکڑا گیا اور وہ پکڑی گئی جو ہے نا وہ معافی، کہ جی وہ جو ہے نا جی بالکل جی سہیل وڑائچ جھوٹا ہے. یعنی یہاں پہ بھی سہیل وڑائچ وہ جرنیلوں سے جیت رہا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیا ہوگا، سہیل وڑائچ کو کہا گیا ہوگا، سہیل وڑائچ نے تب جو ہے وہ کالم لکھا ہے. کیونکہ ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب آج کل ان کے بڑے قریب ہیں، بہت نخرے اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جرنیل اگر کعبے کی چھت پر بھی چڑھ جائے نا، ان پہ اب اعتبار کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہی حال یہاں پہ ہو رہا ہے. یعنی سہیل وڑائچ جیسے گٹر کی حمایت بڑھ رہی ہے. 85% لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ ٹھیک کہہ رہا ہے. سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیا گیا، سہیل وڑائچ سے لکھوایا گیا، سہیل وڑائچ سے وارننگ دلوائی گئی. لیکن جب بیکلیش دیکھا، جب رد عمل دیکھا، تو اس کے بعد ڈی جی ISPR آ گئے کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. بہرحال یہاں بھی سہیل وڑائچ جو ہے وہ جیت رہے ہیں. اس کے بعد علیمہ خان کے گھر پہ رات کو حملہ ہوتا ہے. یہ ایک مہذب ملک ہے، یہ ایک جمہوریت ہے، اس ملک کا ایک آئین ہے، اس ملک کا ایک قانون ہے، لیکن رات کو اس کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے.
اور اس کے بیٹے شارز خان کو، جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ بیرون ملک جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایتھلیٹ ہے، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، آئرن مین کے ٹائٹل کے لیے وہ مقابلہ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا تھا۔ اس کے 6 سالہ بچے اور 1.5 سالہ میرا خیال ہے بچی ہے یا بچہ ہے، اس کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو گھسیٹا گیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر رولا پڑ گیا۔ پہلے صاحب مکر گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، فرشتے آئے تھے، خلائی مخلوق آئی تھی، اسرائیل علیہ السلام آئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال 2 بندوں کی نشاندہی ہو گئی CCTV فوٹیج میں، پھر ماننا پڑا۔ پھر صبح ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہتھ کڑی اس بندے کو لگی ہوئی تھی، ہتھ کڑی سے اس بندے کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ شریف لوگ ہیں، یہ شوکت خانم کی اولاد ہے۔ جمعے کے صدقے اللہ پاک شوکت خانم کی قبر کو نور سے بھر دے، جو یہ خاندان پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے ایک گینڈے بیٹے کی ایک تصویر سامنے آئی تھی نیب کے دفتر میں سے، اور میڈیا نے گھنگرو توڑ دیے تھے، میڈیا نے بلاؤز پھاڑ دیے تھے، میڈیا نے قمیضیں پھاڑ دی تھی، میڈیا کپڑے اتار کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا الف ننگا کہ جی تصویر باہر آ گئی ہے، حالانکہ وہ کرسی پہ گینڈا بیٹھا تھا۔ یہاں عمران کے یہ آکسفورڈ میں پڑا ہوا ہے، شارز یہ آکسفورڈ میں پڑا ہوا ہے، جہاں پہ یہ سارا ہمارا حکمران طبقہ اس کے گیٹ کے سامنے سے بھی گزرنے کا روادار نہیں ہے، یہ آکسفورڈ سے پڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تماشا ہو گیا علیمہ خان کو چپ کرانے کے لیے، عمران خان کو مزید کمزور کرنے کے لیے۔ اصل تماشا کیا ہوا؟ اصل تماشا یہ ہوا کہ گنڈاپور اور مروت یہ یعنی کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان کو بیٹے گرفتار نہیں ہوئے، یہ گرفتار کرنے گئے شیر شاہ کو، جو ماں کے ساتھ کبھی کبھی اڈیالہ بھی جاتا ہے، اور آگے ان کو مل گیا شارز، نہ اس کا کوئی تعلق، نہ وہ کبھی ٹی وی پہ آیا، نہ وہ کوئی جانتے، انہوں نے اٹھا لیا۔ اور جب اٹھا لیا ان کو پتہ چلا غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹ گئے۔ یہ ہے شیطانی کام، غلطی پہ ڈٹ گئے۔ اور پھر کہ جی یہ شیر شاہ نہیں ہے، 8 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا شارز کا۔ اور مزے کی بات یہ، جب میں وی لاگ کر رہا ہوں تو اس وی لاگ سے پہلے شیر شاہ کو بھی اٹھا لیا گیا، دوسرے کو بھی، جس کا نام شیر افضل مروت نے لیا تھا، اس لانتی نے، اس احسان فراموش نے، اس خارش زدہ کتے نے، جس کا نام شیر افضل مروت ہے، جس نے خان کے نام پہ 1.5 لاکھ ووٹ لیا کہ شیر شاہ کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا۔ اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں سہولت کار ہیں، یہ شیر افضل مروت بھی اور گنڈاپور بھی، کیونکہ گنڈاپور علیمہ خان سے بہت تنگ تھا۔ علیمہ خان اندر سے بالکل بھائی کا پیغام لے کر آ کر جو ہے وہ بتا دیتی تھی، اور گنڈاپور جو ہے وہ بالکل اس پہ کوئی نہ کوئی عمران خان حکم دیتے تھے، آپریشن بند کرو، ڈرون حملے بند کرو، FIR کٹاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی آج کل بالکل جرابوں کی بو میں مست ماحول میں ہیں، وہ بھی بوٹوں میں آئے، اس کی رہائش گنڈاپور کی کی آپ مجھے نہ تکیں، گنڈاپور کے آپ بال نہ تکیں۔ یہ میر جعفر ہے PTI کا، یہ میر صادق ہے، یہ ہو گیا بیرسٹر سیف، ہو گیا شیر افضل مروت، ہو گیا وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بزرگ ہمیں کہہ رہے تھے میرے گاؤں کے کہ پتر عمران خان ہے تو پنجابی، لیکن موجاں پٹھانوں نے لوٹی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نسلی بات بالکل نہیں کرتا۔ موجاں ان بھڑووں نے کی، ان بھڑووں نے موجیں انہوں نے کی، حکومت KPK میں بنی، گنڈاپور کی بنی، مروت لوگوں نے موجیں کی، حالانکہ وہ تو پنجابی ہے پٹھان، لیکن ہے تو پنجابی، میاں والی کا ہے، ان بھڑووں نے موجیں کی۔ بہرحال جی علیمہ خان کے 2 بیٹے اٹھا لیے گئے، جو ہے نا وہ شارز خان بھی، اس کے علاوہ شیر شاہ بھی، تاکہ یہ ٹوٹیں، یہ کمزور ہوں، یہ بھائی کو ملنے نہ جائیں، ان کو اپنے چکر میں ڈالا جائے کہ کبھی ایک بیٹے کے پیچھے، کبھی دوسرے بیٹے کے پیچھے۔ لیکن جو ماضی قریب میں اتنی سختیاں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو عروج ہوتا ہے نا اس کو ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن جو بغیرتی ہوتی ہے نا، جو پستی ہوتی ہے نا، جو کمین کی ہوتی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کی حد نہیں ہوتی، آپ جتنا گر جائیں عروج کا ایک نقطہ ہوتا ہے، پستی کی کوئی جو ہے نا۔ بہرحال جی یہ سٹوری پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ 99 دن بقایا ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت میں، 99 دن بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ اب قانون بنا ہے کہ آرمی چیف 5 سال کا ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر یہ 28 نومبر کو ان کے 3 سال پورے ہو جائیں گے، اگر اس قانون پہ جائیں تو پھر یہ 2 سال مزید کنٹینیو کریں گے،
کہ جی آرمی چیف، حالانکہ جو نیا قانون بنتا ہے بقول سلیمان اکرم راجہ تو وہ نئے سے لاگو ہوتا ہے، پرانے سے لاگو نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے 28 نومبر 2025 کو جانا ہی جانا ہے۔ ہاں حکومت نیا نوٹیفیکیشن کر دے کیونکہ قانون تبدیل ہو گئے تو آپ مزید یہ 2 سال کنٹینیو کریں گے، لیکن اب فلم کیا چل رہی ہے؟ فلم یہ چل رہی ہے کہ نومبر میں 5 سال کا نوٹیفیکیشن دیا جائے، 5 سال کا۔ بات پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی یہ 3 سال کھلی ولی، یہ 3 سال گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا ایلفی لگانا یا سمت بانڈ لگانا کرسی پہ، کہ باقی جو ادارہ ہے اس ادارے میں کوئی نہیں ہے، قحط الرجال ہے، اس میں قابل لوگ موجود نہیں ہیں، ان کا نمبر نہیں آنا۔ انہوں نے ساری عمر جو ہے نا وہ محنت نہیں کی، انہوں نے خواب نہیں دیکھے کہ نئی قیادت آئے، نئی سوچ آئے، نیا نظریہ آئے اور معاملات جو ہے نا وہ نئے طریقے سے ہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جس طرح میں نے بتایا پوری دنیا میں لا ہے کہ جی 4 سال، یہ جو فرانس کا صدر ہوتا ہے، یہ ایران کا صدر ہوتا ہے، یہ 4 سال کے لیے ہوتا ہے، امریکہ کا جو صدر ہے وہ بھی 4 سال کے لیے ہوتا ہے، فرانس کا صدر 5 سال کے لیے ہوتا ہے، انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عوام دوبارہ جو ہے وہ ووٹ دیں تو وہ دوبارہ بن جائے، لیکن سرکاری ملازمت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی مدت 3 سال ہے، آپ نے 3 سال مدت کی، سٹیک آگے حوالے کی اور خدا حافظ۔ چاہے جو بھی شعبہ ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، جو ہے نا ایجوکیشن ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے اپنی مدت پوری کرنی ہے اور گھر چلا جانا ہے۔ اب 99 دن بقایا رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 28 نومبر 2025 کو آخری دن ہے۔ اگر وہ قانون پہ جائیں، رانا ثناءاللہ نے کہا جی قانون بن گیا ہے تو 5 سال ہو جائیں گے خود بخود، یعنی چیف صاحب جو ہے وہ 2 سال مزید کنٹینیو کریں گے نومبر 2025 کے بعد۔ لیکن یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جی نومبر 2025 میں 5 سال کا نوٹیفیکیشن دیں، 5 سال کا، یعنی مزید جو ہے وہ 5 سال یہیں سے دیں۔ یہ 3 سال نہ گنے کہ یہ 3 سال اور پھر 2 سال 5 سال ہو گیا، نہیں، آپ 5 سال کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن دیں۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سارا نومبر تک نا جب یہ کٹی کٹا نہیں نکلتا، آپ سارے مسائل بھول جائیں، جہاں پہ کبھی 12 صوبے ہوں گے، جہاں پہ کبھی 14 چڑیلیں ہوں گی، جہاں پہ کبھی 19 جن ہوں گے، کبھی بھوت، کبھی ریکوڈیک، کبھی کون سے ایشو نکل آئے گا، کبھی کون سے ایشو نکل آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے TLP شاید سڑکوں پہ آ جائے کہ اسلام آباد میں شراب خانے کھل گئے ہیں، جماعت اسلامی کی چابی ٹائٹ کی جائے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کو کچھ نقدی ماری جائے کہ لے آؤ روڈ پہ، یعنی چھان بورا، اور پھر وہ آپ جانتے ہیں یہ آپ سارا دیکھیں گے نومبر تک، آپ یہ سارے کرتب دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا کہ مسئلہ سارا ایکسٹینشن دا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔